जज़ाकल्लाह। अच्छा, आपको मालूम है कि दो इवेंट्स जो हैं, दो जो हैं, हमारी बड़ी इज्तिमा जो होती है वो हमने जो है पोस्टपोन कर दी। ये 4 अप्रैल की जो हमने सोचा था कि वहाँ रावलपिंडी में जो है वो होगी, 4 अप्रैल की शहीद भुट्टो की बरसी होगी, वो पोस्टपोन की। और दूसरी जो है यहाँ सेवन शरीफ में जो मेला होता है, उर्स होता है, उर्स शरीफ, उसे भी हमने पोस्टपोन कर दिया। और ये सिर्फ इस वजह से कि पंजाब में जो केसेस हैं वो ख़तरनाक तरीके से बढ़ रहे थे, और हम क्योंकि सिंध से बहुत सारे लोग 4 अप्रैल की जो है उस मीटिंग में वो जाते, वहाँ 4 अप्रैल की एनिवर्सरी में जो शहीद भुट्टो की है उसमें वो जा रहे थे, तो वहाँ अगर जाते और फिर पंजाब से भी लोग आते और उनका ऑब्वियसली एक बड़े जब ग्रुप में लोग मिलते हैं तो कोविड की स्प्रेड का इम्कान होता है, और फिर वो वापस आते सिंध में भी इसका फैलाव हो जाता। मैं कुछ फिगर्स आपको बता देती हूँ ताकि अंदाज़ा हो क्यों हमने ये मैं बिलावल भुट्टो साहब की बहुत शुक्रगुजार हूँ। मैंने उनको जब इत्तला की कि पंजाब में इस तरीके से फैला हुआ है कोविड, तो उन्होंने फ़ौरन जो है अग्री किया कि जो है ये 4 अप्रैल की बरसी का जो है हम जो है उसे रोक लेते हैं और पोस्टपोन कर लेते हैं। तो ये हुआ किस्सा। लेकिन आपको बता दूं कि जो मुल्क के स्टेटिस्टिक्स हैं और जिस तरीके से फैलाव जा रहा है इन्फेक्टेड केसेस का, आपको पता है कि जो एक हफ्ते के नंबर्स होते हैं वो हम कलेक्ट करते हैं पूरे पाकिस्तान में। एक हफ्ते के नंबर्स भी आते हैं, डेली नंबर्स भी आते हैं। तो एक हफ्ते के नंबर्स में आपको अगर बता दूं तो हमारे यहाँ ये तो एक दिन का है। एक हफ्ते के नंबर्स जो हैं वो पंजाब में 27,002 और केपी में 9,152 और इस्लामाबाद में 7,995 और सिंध में जो है 3,307 केसेस हैं। और अमवात की तादाद अगर तादाद देखें तो केपी में 142 डेथ्स हुई एक हफ्ते में। और ये मैं नंबर्स जो दे रही हूँ ये 15 मार्च से लेके 29 मार्च तक के नंबर्स दे रही हूँ। और पंजाब में 434 डेथ्स हुई हैं, केपी में 142 डेथ्स हुई हैं और सिंध में 30 डेथ्स हुई हैं। मैं फिर से रिपीट करती हूँ, केपी में 9,152 केसेस एक हफ्ते में हुए हैं बिटवीन 15 मार्च एंड 29 मार्च, और 142 डेथ्स हुई हैं। पंजाब में 27,002 जो हैं केसेस हुए हैं और इसमें 434 डेथ्स हुई हैं, और सिंध में 3,307 केसेस हुए हैं और 30 डेथ्स हुई हैं। तो आप ये देख रहे हैं कि ये पंजाब में जो फैलाव था वो बहुत ज़्यादा था। इस वजह से हमने जो है वहाँ का जो है हमारा जो प्रोग्राम था उसे हमने पोस्टपोन कर दिया 4 अप्रैल का। और सिमिलरली ये जो सेवन शरीफ का हमने मेला जब पोस्टपोन किया, इसमें भी यही आर्ग्यूमेंट थी कि वहाँ से पंजाब से लोग आते हैं, वो इन्फेक्ट होके यहाँ ले आ सकते हैं जो है कोविड, और इस यहाँ सिंध में भी फैलाव ज़्यादा होगा। हमें सिर्फ सिंध के लोगों को नहीं बचाना, पूरे पाकिस्तान के लोगों को बचाना है। लेकिन पंजाब में अगर स्प्रेड है, जिस भी प्रोविंस में अगर फैलाव है, तो हमें अपने उस प्रोविंस के लोगों के साथ बहुत हमदर्दी है, लेकिन हमें अपने प्रोविंस को भी देखना होगा कि किस तरीके से हम अपने प्रोविंस को बचा सकते हैं कि यहाँ स्प्रेड नहीं हो। इसके लिए हमने अभी जो है जो इक़दाम उठाए हैं उसमें स्क्रीनिंग हो रही है रेलवे स्टेशंस पे, ताकि जो पंजाब से लोग आते हैं या केपी से लोग आते हैं उनकी स्क्रीनिंग हो जाए। जिसको बुखार है तो वो उसे अलग करके उनकी जो है पीसीआर टेस्टिंग की जाएगी। और सिमिलरली हम जो रोड की ट्रैफिक आती है उसमें बसेस जो आती हैं उनको रोक के उनकी भी स्क्रीनिंग कर रहे हैं, और वहाँ भी अगर जो है किसी बुखार होता है तो उसकी भी
PCR ٹیسٹنگ ہو جائے گی اسی وقت, اور ان کی ڈیٹیلز لے لیں گے, گھر کدھر ہے یہ وہ, اور ڈسٹرکٹس کو بتایا جائے گا کہ یہ آپ کے پاس سسپیکٹڈ کیس آ رہا ہے, اور آپ لوگ ان کو ہوم آئسولیشن میں کوشش کریں کہ ہوم آئسولیٹ رہیں, اور ان کی جو PCR ٹیسٹ ہوگی تو پھر انہیں ہم بتا دیں گے کہ آپ کی PCR پازیٹیو یا نیگیٹو جو بھی آئی ہے وہ ہوگی. تو اس طریقے سے ہم تھوڑا چاہ رہے ہیں کہ ہمارا ہمیں یہ جو ہے حفاظت ہو, ہمارے پروونس کی, ہمارے صوبے کی حفاظت ہو اس کووڈ کی. پنجاب میں اسپریڈ کیوں ہوئی, پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اور آزاد جموں کشمیر میں یہ پھیلاؤ کیوں اتنا زیادہ ہو گیا, اور سندھ میں کیوں نہیں ہوا, یہ ایک سوال پوچھنے والا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پنجاب میں اور آزاد جموں کشمیر میں اور خیبر پختونخوا میں خیبر پختونخوا کے علاوہ پنجاب اور آزاد جموں کشمیر میں بہت سارے لوگ جو ہیں یو کے میں یا تو مقیم ہیں یا تو وہ آتے جاتے رہتے ہیں. تو اس وجہ سے وہاں جو اسپریڈ آیا ہے وہ جو ہے یو کے کا جو وائرس ہے وہ آیا ہے, اور وہ اس کی جو ہے انفیکٹیوٹی بہت زیادہ ہے, وہ بہت تیزی سے پھیلتا ہے. تو اس وجہ سے وہاں بہت پھیل گیا, آزاد جموں کشمیر میں بھی اور پنجاب میں بھی, اور کیونکہ کے پی بہت قریب ہے اور وہاں بھی ان کی آمد و رفت بٹوین آزاد جموں پنجاب اور کے پی کی بہت زیادہ ہے, تو ادھر بھی وہ اسپریڈ ہو گیا. ڈیتھس جو ہیں, حالانکہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہے برٹش ویریئنٹ جو ہے اس کی اتنی اموات نہیں ہوتی, لیکن اگر زیادہ لوگوں کو وہ ڈیزیز مہلک ہو جاتی ہے, انہیں لگ جاتی ہے, انفیکشن لگ جاتا ہے, تو اس میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہیں, جو بزرگ ہیں, جو ہیں جن کی امیونٹی اتنی اچھی نہیں ہے, بہتر طریقے سے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے, اور انہیں پھر وہ بہت پرسنٹیج وائز وہ زیادہ کیسز ہو جاتے ہیں, وہ سب ہسپتال داخل ہو جاتے ہیں اور وینٹیلیٹر پہ چلے جاتے ہیں. اس وجہ سے یہ زیادہ ہوا ہے. کچھ میں ویکسین کے بارے میں بھی آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں, کیونکہ ہم ابھی یہی مسئلہ ہے کہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ نہیں کر رہے. تو میری التجا ہے سب سے کہ 55 سال کے جو لوگ ہیں ان کے لیے ویکسین کھول دی گئی ہے. تو پلیز کائنڈلی جو بھی ہیں وہ آپ کے توسط سے میں ان سے کہہ رہی ہوں کہ جدھر بھی ہیں, چاہے گاؤں میں ہوں, چاہے ڈسٹرکٹس میں, کسی بھی ڈسٹرکٹ میں ہوں, کراچی میں ہوں, حیدرآباد میں ہوں, آپ لوگ پلیز اپنی ویکسینیشن کروا دیں. اور اس میں کچھ فگرز آپ کو دینا چاہ رہی ہوں. ہمارے پاس ٹوٹل جو ڈوزز فیڈرل گورنمنٹ سے ملے ہیں وہ 3,62,000 ڈوزز ہمیں ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے. اور اس میں جو یوٹیلائز ہوئے ہیں, فرسٹ ڈوز سینئر سٹیزن یعنی بزرگ لوگوں کو ملا کے اور ہیلتھ پرسنل کو ملا کے 163,808 ڈوزز لگ چکے ہیں, اور سیکنڈ ڈوز جو لگا ہے 59,586 لگا ہے. اور اس طریقے سے ہمارے پاس جو ابھی بقایا ڈوزز رہ گئے ہیں 52,111 ڈوزز رہ گئے ہیں. جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ پھر سے ریپیٹ کر رہی ہوں, میں فگرز پھر سے ریپیٹ کرتی ہوں. جو ٹوٹل ڈوزز ہمیں ملے ہیں فیڈرل گورنمنٹ سے وہ 3,62,000 ڈوزز ملے ہیں, اور یہ ڈوزز جو تھے 181,000 لوگوں کے لیے تھے. اور اس میں ہم نے جو ابھی فرسٹ ڈوز لگا ہے ٹوٹل ملا کے بزرگوں کو اور جو ہیلتھ ورکرز کو 1,63,808 ڈوزز لگ چکے ہیں. اور سیکنڈ ڈوز جو لگ چکا ہے, جو زیادہ تر ہیلتھ ورکرز ہی کو لگا ہے, ان بزرگوں کا تو سیکنڈ ڈوز ابھی نہیں لگا. سیکنڈ ڈوز جو لگا ہے 59,586 ڈوزز لگ چکے ہیں. جو ڈوزز بچے ہیں وہ ہیں 52,111 ڈوزز ہمارے پاس ابھی بقایا ہیں, بہت فرسٹ اینڈ سیکنڈ ڈوز ملا کے. تو اس کے 26,000 کے قریب لوگوں کے لیے ابھی ڈوزز بقایا ہیں. ابھی جو آنے والے ہیں ڈوزز اس کے بارے میں بھی بتا دوں آپ کو. 31 مارچ یعنی کل ہمیں 20,000 ڈوزز ملیں گے. یہ اس کھیپ میں سے جو 80,000 سائنو فارم فیڈرل گورنمنٹ کو ملی ہے, اس میں سے وہ 20,000 سندھ کے لیے بھیج رہے ہیں. اچھا 31 تاریخ کو ان کو جو ہے 31 تاریخ کو فیڈرل گورنمنٹ میں اسلام آباد میں 10 لاکھ ڈوزز پہنچیں گے.
جس میں سے 2 لاکھ وہ سندھ کو بھیجیں گے, وہ ایک دو تین دن میں وہ بھی آ جائیں گے. اچھا, کینسینو بھی جو ہے 60,000 ڈوزز پاکستان کو ملے ہیں, اس میں سے 8,000 سے لے کے 10,000 کے قریب ڈوزز سندھ کو کینسینو کے ملیں گے جو سنگل ڈوز ویکسین ہے. میں یہ بھی بتا دوں کہ یہ جو ہے کینسینو ابھی شاید اویلیبل ہے مارکیٹ میں. ہم نے چائنیز گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں, اور آج فیڈرل گورنمنٹ نے بھی یہ اجازت دے دی ہے کہ پروونسز اپنی خود پروکیورمنٹ کر سکتے ہیں. ہم کیونکہ انہوں نے بھی کینسینو خریدی ہے تو ہم ان سے ریٹ پوچھ کے اور اسی کے مطابق ہم جو ہے کینسینو, سندھ گورنمنٹ نے 500 ملین روپے رکھے ہیں جو وہ اس کے لیے استعمال کریں گے کہ کینسینو وہ پروکیور کرے سندھ گورنمنٹ ڈائریکٹلی. 500 ملین روپیز, تو یہ ہم ڈائریکٹلی ان سے پروکیور کریں گے چائنیز گورنمنٹ سے کینسینو کی ویکسین. اور یہ جو ہے یہ سنگل ڈوز ویکسین ہے, اور ہم چاہ رہے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اپنے آپ کو ویکسینیٹ کریں. اور مجھے اندازہ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے ویکسینیشن کی رفتار بہت سلو ہے, کیونکہ ہمارے پاس ڈوزز ہی بہت کم آ رہے ہیں, اور اس وجہ سے ڈوزز جو ہیں جتنے ڈوزز آ رہے ہیں ہم کوشش کریں ان سے انہیں لگا دیں ابھی, کیونکہ ہمیں یہ متواتر جو ہے کوشش ہوتی ہے کہ بڑھائیں. ہمارے پاس اس وقت 175 ایڈلٹ ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں پورے سندھ میں, جس میں کراچی میں جو ہیں 29 ویکسینیشن سینٹرز ہیں, حیدرآباد میں 8 کے قریب ہے, دوسری ڈسٹرکٹس میں 5-6 جو ہیں ہر ڈسٹرکٹ میں 5-6 جو ہیں ویکسینیشن سینٹرز موجود ہیں. یہ جو ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ بھی بڑھ جائیں گے, جیسے ہمیں زیادہ ویکسین ملتی ہے ویسے ہم یہ ویکسینیشن سینٹرز بڑھاتے رہیں گے تاکہ چھوٹے چھوٹے جو ہماری یونین کاؤنسل لیول تک یہ پہنچ جائیں ویکسینیشن سینٹرز. دوسرا یہ ہے کہ آپ لوگ سب سے, میں آپ ہی کی توسط سے سب کو التجا کرتی ہوں کہ ایس او پیز کا خاص خیال رکھنا ہے, کیونکہ ایک دفعہ اگر یہ پنجاب میں جو پھیلا ہوا ہے یو کے کا اسٹرین, جو برٹش ویریئنٹ, جو انگلینڈ کا ویریئنٹ پھیلا ہوا ہے, وہ اگر سندھ میں آ جاتا ہے تو یہاں بھی اسی طرح سے تباہی مچ سکتی ہے جس طرح پنجاب میں ہوا ہے. پنجاب میں بہت پریشر ہے ہاسپٹلز پہ, کیونکہ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک ہفتے میں اگر 27,000 لوگ جو ہیں, میں نے کیا نمبر بتایا تھا آپ کو, ہاں 27,000 لوگ جو ہیں ایک ہفتے میں اگر بیمار پڑتے ہیں, اگر اس میں 100 لوگ بھی جو ہیں جن اسپتال کی ضرورت ہوتی ہے, تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں اگر 100-200 لوگ ہر ہفتے اسپتال میں داخل ہوتے ہیں تو وینٹیلیٹرز کی کیا صورت حال ہوگی. اور کیونکہ 500-600 وینٹیلیٹرز ہیں ہر ڈسٹرکٹ, ہر پروونس میں, اس سے زیادہ نہیں ہیں, اور یہ سب وینٹیلیٹرز جو ہیں کووڈ کے لیے جو ہیں استعمال ہو رہے ہوں تو دوسرے مریضوں کا کیا حال ہوگا جنہیں وینٹیلیٹرز کی ضرورت ہے. تو میں سمجھتی ہوں یہ نہایت ضروری ہے کہ ہم ابھی سے یہ جو ہے ہم ہوش کے ناخن اٹھائیں, اور ہم جو ہے اپنے آپ کو, اپنے بزرگوں کو اور اپنے آپ کو اس کے سے محفوظ رکھیں, ایس او پیز فالو کریں, ماسک پہنیں, ہاتھ دھوئیں متواتر, سینیٹائزرز کا اگر ہاتھ دھونے کی وہ نہیں ہے فیسیلیٹیز تو سینیٹائزرز استعمال کریں, اور ڈسٹنسنگ کریں, سوشل ڈسٹنسنگ کریں. اور دوسرے جو ہیں جہاں شادی ہال ہیں, جہاں بہت سارے لوگ ایک ساتھ جمع ہو سکتے ہیں, ان سے دور ہی رہیں تو بہتر ہے. اپنے گھروں میں بھی پارٹی شارٹی نہ کریں تو بہتر ہے. آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جو پنجاب میں جو پھیلاؤ ہوا وہ یو کے سے جو لوگ آتے ہیں, پھر وہاں ان کی دعوتیں بھی ہوتی ہیں, پھر وہ دعوتوں میں جو ہے ایک دوسرے کو انفیکٹ بھی کر لیتے ہیں. اور ویکسین جو ہے اس وقت کام آئے گی جب ہمارے 70-80% لوگ جو ہیں وہ کووڈ کی ویکسین لگا چکے ہوں گے, اور اسی طریقے سے اس میں ہماری حفاظت ہوگی, کیونکہ ویکسین جو ہے نہ صرف آپ ہو سکتا ہے ویکسین کے بعد بھی آپ کو انفیکشن ہو جائے, اور لیکن اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کو مائلڈ انفیکشن ہوگا, نزلہ زکام جیسی چیز ہوگی یا ہلکا سا بخار ہوگا, لیکن آپ کو ہسپتال کی ضرورت نہیں پڑے گی. اگر ویکسین لگ چکی ہے آپ کو تو آپ کو ہسپتال کی ضرورت نہیں پڑے گی, اور آپ
جو ہے آپ کی جو اموات ہیں وہ کم ہو جائے گی, موت سے آپ لوگ بچ جائیں گے. تو یہ وجہ ہے کہ ویکسین ضروری ہے, اور ویکسین بزرگوں کو لگنی ہم نے شروع کری ہے. 55 سال کے لوگوں کو لگ رہی ہے, ابھی ایک دو تین دن میں 50 سال ان کی عمر کے بھی لوگوں کو شروع کر دیں گے. دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس لسٹیں آ جائیں جو پیشنٹس ہیں, کینسر کے پیشنٹس ہیں, یا جن کی جو ہے جن کی قوت مدافعت بہت کمزور ہے اور بہت ڈیزیزز ہیں ان کو, تو وہ لوگوں کی بھی ہمیں لسٹیں ہم ہاسپٹل سے لے کے انہیں بھی عنقریب ویکسینیشن کا پروگرام ان کے لیے بھی شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ چیزیں آپ کو بتا دوں. آپ کو پتہ ہے کہ وہ اسپوتنک جو ہے وی ویکسین جو ہے اسپوتنک وی ویکسین, اس کے لیے ہم نے جو ہے بات کی تھی, لیکن اس کے جو ہے کاسٹ جو تھی بہت ہائی تھی. ابھی بھی آپ کو پتہ ہے پرائیویٹ سیکٹر نے جب امپورٹ کرنے کی کوشش کی تو پہ کاسٹ پہ کچھ جو ہے ان کی طے نہیں ہو سکا, اور وہ کاسٹ کی وجہ سے شاید وہ اسپوتنک وی جو ہے وہ اویلیبل نہیں ہو پرائیویٹ سیکٹر میں. ابھی تک ان کی گفتگو ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے مل جائے. لیکن میں جو ہوں, مجھے صرف افسوس یہ ہو رہا ہے کہ امیر لوگ اور جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ تو آ کے ویکسینیشن کروا رہے ہیں, جو 60 سال 55 سال کے لوگ عمر کے ہیں, لیکن ہمارے جو غریب طبقے کے لوگ ہیں, جو ہیں ان پڑھ لوگ ہیں, وہ شاید کترا رہے ہیں. تو میں ان سے بھی اپیل کرتی ہوں کہ پلیز وہ بھی آئیں. یہ مفت کی ویکسین ہے, کوئی فرق نہیں پڑتا, کوئی حرج نہیں ہوتا. تھوڑا سا بخار ہو سکتا ہو, تھوڑا سا جسم میں درد ہو ویکسین کے بعد, بٹ لیکن اس سے ویکسین سے کوئی اور مزید نقصان نہیں ہوتا. تو پلیز آ کے وہ بھی اگر ویکسینیشن اپنی کروا دیں, یہ ٹیکے لگوا دیں کووڈ کے, کیونکہ ہمارے ہر جگہ یہ سینٹرز کھولے ہوئے ہیں ہم نے, اور اگر وہ لگا دیتے ہیں تو ان کا بھی بچاؤ ہو سکتا ہے. تو وہ بھی اس مرض سے بچ جائیں گے. اور صرف امیر لوگوں کے لیے یہ نہیں ہے, سب کے لیے ہے, مفت کی ویکسین ہے, پلیز کائنڈلی سب لگوا لیں. تو یہی میرا پیغام تھا آج. آپ لوگ کوئی سوال کرنا چاہتے ہیں؟ ہوں 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 اچھا, دیکھیں آپ نے جو سوال کیا تو آپ کو میں نے بتا دیا, جو نمبرز ہم نے لگائے وہ سب رجسٹرڈ لوگ ہیں جن کو ہم نے ویکسینیٹ کیا ہے. جو میں نے آپ کو نمبر بتایا کہ ہمارے ٹوٹل جو ہیں 163,808 ٹوٹل جو ہیں ویکسینیشن کیے, یہ سب رجسٹرڈ لوگ ہیں. اس کے علاوہ جو بہت سارے اور رجسٹرڈ لوگ نہیں ہیں, کیونکہ یہ جو لوگ رجسٹر کراتے ہیں وہ آ کے ویکسینیشن ضرور کرواتے ہیں. ہمارے یہ نہیں مجھے پتا, کیونکہ یہ وہ جو ہے وہ نادرا نے کوئی فگرز ہمارے ساتھ شیئر نہیں کیے ہیں, نادرا کو بہتر پتا ہوگا. لیکن جو بھی ہمارے پاس ویسے بھی جو رجسٹرڈ نہیں ہے 1166 پہ, اور وہ واک ان کرتا ہے اور اپنا شناختی کارڈ دکھاتا ہے, اور اس پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ 60 سال کی عمر سے 60 سال کی عمر کا ہے یا 55 سال کی, ابھی تو 55 سال کے ہو گئے تو عمر کا ہے, تو ہم لگا دیتے ہیں ویکسین اس کو. تو 1166 پہ ہم ادھر ہی رجسٹریشن پھر اس کی کروا دیتے ہیں. جو سیکنڈ ڈوز لگ گیا ہے اس کے بعد ای سرٹیفکیشن ملے گی لوگوں کو جنہوں نے سیکنڈ ڈوز لگوا دیا ہے, اور اس کی ہم اپنی طرف سے بھی رجسٹریشن کروا رہے ہیں وتھ جو NCOC کی جو ہے رجسٹریشن کا جو ہے ڈیٹا, اس میں ہم انٹری کر رہے ہیں. یو کے اسٹرین کا میں یہ بھی بتا دوں کہ ہم نے شروع میں جو ہے کراچی میں ہم نے یہ اسٹرین ملا تھا ہمیں, اور اس میں کوئی 7 لوگوں کی جو یو کے سے آئے تھے ان کی ہم نے ٹیسٹنگ کی تھی, اس میں سے 2 یا 3 پازیٹیو ملے یو کے اسٹرین کے. یہ آغا خان میں ہمارے پاس فیسلٹی اویلیبل ہے, PCR ٹیسٹنگ میں ہی سے ہی معلوم ہو جاتا ہے, لیکن اس میں ایک جو ان کے اسپائک ہے, جو آپ کو پتہ ہے نوکیں ہیں اس پہ وائرس پہ, اور اس نوک سے کی جو جین ہے وہ ڈفرینٹ ہے, جو پروٹین ہے اس میں نوک میں وہ ڈفرینٹ ہے فرام جو نارمل اسٹرین ہے. تو وہ اس کو ڈیٹیکٹ کر لیتے ہیں, تو اس سے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ یو کے کا جو ہے ویریئنٹ ہے. تو کہ جو سے آ رہے تھے لوگوں میں
ہم نے ٹیسٹنگ بہت تیزی سے کی اور اس وجہ سے ہمارے پاس وہ یو کے کی اسٹرین جو ہے کمیونٹی میں نہیں اسپریڈ ہوئی, یعنی کہ جو یو کے لوگ تھے ان کو آئسولیٹ کیا گیا تو ان سے وہ پھیلاؤ نہیں ہوا. انفارچونیٹلی پنجاب میں یہ ہوا ہے کہ وہ یو کے کا اسٹرین انڈیٹیکٹڈ گیا اور وہ پھیلاؤ ہو گیا کمیونٹی میں. ابھی وہ یو کے سے جو لوگ آ رہے ہیں وہ شاید اسٹرین اتنا نہیں لے کے آ رہے ہیں, جو لوکل لوگ ہیں ان کے اندر جو ویریئنٹ آ گیا ہے یو کے کا وہ پھیلا رہا ہے اس کے. تو ایک 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 کر کے آپ بتائیں, ایک ایک کر کے. ہاں ٹھیک ہے, میں آپ کا بھی لیتی ہوں, ان سے پہلے کر لوں. پہلے تو یہ جو ہے یہ جو 3 ہسپتال ہیں یہ ہم نے اس کے لیے لیٹر ایک لکھا کہ ہم جو ہے کیونکہ وہ فیڈرل گورنمنٹ بڑی پریشان ہے کہ انہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ نہیں ہو جائے کہ انہوں نے فالو اپ نہیں کیا ہے. لیکن میں نے جو لیٹر لکھا اس میں نے کہا کہ آپ کو جو کورٹ کی ججمنٹ ہے اسے پھر دوبارہ پڑھیں. اس میں یہ کوئی نہیں لکھا ہوا کہ آپ جو ہے فیڈرل گورنمنٹ بیٹھ کے پروونسز کے ساتھ جو ہے یہ طے نہیں کر لے کہ پروونسز چلا لیں وہ اسپتال, تو وہ کر سکتی ہے فیڈرل گورنمنٹ. دوسری بات اس میں فیڈرل جو کورٹ کے انسٹرکشنز ہیں ان میں ہے کہ یہ ساری جو رقوم ہے جو 2011 سے جو سندھ گورنمنٹ نے خرچ کیا ہے اسپتالوں پہ, اگر پہلے انہیں وہ واپس کرنا پڑے گا اس کے بعد وہ اسپتال لے سکتی. تو یہ ہم نے ڈائریکٹلی وہ جو کیسز کے جو کورٹ کی انسٹرکشنز تھی وہ میں نے اس میں لکھی ہیں لیٹر میں, اور ان سے کہا ہے کہ اس وجہ سے ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ اس کو دیکھیں کہ آپ اس طرح سے نہیں لے سکتے اسپتالیں. آپ بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہمارے سے ایک میمورینڈم آف انڈرسٹینڈنگ یا MOU سائن کر لیں, اگریمنٹ سائن کر لیں, جس کے تحت آپ جو ہے ان ہسپتالوں کو ہمارے حوالے کر دیں. یہ پراپرٹی آپ کی بھلی رہے, یہ جائیداد آپ کی بھلی رہے, لیکن ہم جو ہے ان ہسپتالوں کے لیے پیسے بھی رکھیں گے اپنے بجٹ میں, اور ان ہسپتالوں کو ہم چلائیں تاکہ یہ بہتر سے بہتر, کیونکہ آپ اسلام آباد سے بیٹھ کے یہ ہسپتالیں صحیح طریقے سے نہیں چلا سکتے. جہاں بورڈ آف گورنرز کی بات ہے, انہوں نے 2 نام ہمارے سے مانگے بورڈ آف گورنرز کے لیے, میں نے وہ نام نہیں دیے کیونکہ میں سمجھتی ہوں اگر میں نام دے دیتی ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اگری کر رہی ہوں کہ یہ اسپتالیں ان کی ملکیت ہیں اور وہ لے لیں. تو میں یہ نہیں دے رہی, بورڈ آف گورنرز کی میں نے نام نہیں دیے. میں ابھی بھی ان سے کہہ رہی ہوں کہ آپ بورڈ آف گورنرز کے بجائے اس کی مینجمنٹ جو ہے وہ سندھ گورنمنٹ کے حوالے کر دیں, اور یہ بہتر طریقے سے چل سکتا ہے. ہم پیسے بھی رکھ رہے ہیں, ہم اس کی مینجمنٹ کیونکہ ہمارے ملک ہمارے شہر میں ہے تو ہم بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں. پر وہ ابھی یہ اس پہ انہوں نے جواب مجھے نہیں دیا ہے. میں نے آج بھی فیصل سلطان صاحب سے بات کی ہے, ان کے ایڈوائزر سے, ان سے کہا ہے کہ پلیز مجھے یہ جواب تو آپ دے دیں لیٹر کا تاکہ مجھے بھی ایک کلیئرٹی آ جائے. تو وہ آج 1-2 دن میں مجھے وہ جواب دے دیں گے. آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے شروع میں ہی بتایا آپ کو. ٹھیک ہے, ایک تو میں اس کا بتا دوں کہ جو میں نے جیسے پہلے بھی بتایا اسٹیشنز پہ ہم نے ٹیمز کھڑی کی ہیں, جو ریلوے اسٹیشنز ہیں اس پہ وہ ٹیمپریچر لے رہے ہیں, ان سے پوچھ رہے ہیں اور کہ ان کی طبیعت ناساز تو نہیں ہے. اس کے بعد اگر انہیں بخار ہے تو انہیں الگ کر کے ان کی PCR ٹیسٹنگ کر کے بھجوا رہے ہیں, اور ڈسٹرکٹس کو جہاں وہ جا رہے ہیں, جہاں کے مقیم ہیں یا جہاں جا رہے ہیں, وہاں ڈسٹرکٹس کے DCs کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ یہ پیشنٹ ہم سسپیکٹ کرتے ہیں کہ اسے شاید کووڈ ہو سکتا ہے, اور اسے آئسولیٹ کریں گھر پہ, اور اس کی اگر جب یہ اس کی PCR نیگیٹو ہو جائے گی پھر اس کو الاؤ کریں کہ وہ نکلے. دوسرا ہم روڈز کے اوپر جو روڈ ٹریفک آتی ہے اس میں بسز سے لوگ آتے ہیں, ان کو بھی اسی طرح سے بسز کو روک کے, ہم نے رینجرز سے بھی بات کی ہے, بسز کو روک کے ان کی بھی اسکریننگ کر کے, اور انہیں جو ہے PCR ٹیسٹنگ, اگر وہ اسکریننگ میں ہمیں شک ہوتا ہے تو پھر ہم اس کی PCR ٹیسٹنگ کر رہے ہیں.
नहीं नहीं ऐसी इस बार आप जो है ना वो डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ जो है फोर फ्रंट पे आता है, अगर उनकी ही डेथ होती है तो वो मीडिया में इतना हाईलाइट होता है और इतना डिमोरलाइज होते हैं लोग कि क्या होता है। नहीं नहीं मैं आपने अभी तक जो है ना वो क्या देखें मैं है कि कौन से कितने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को जो है ना वो वैक्सीन लगी है और कितने रह गए और देखें हमने 189,000 के करीब जो है पैरामेडिक्स को हमने और मेडिकल स्टाफ को जो है फर्टराइट वर्कर हैं उनको हमने रजिस्टर किया था, जो हमने अपनी तरफ से रजिस्टर करके नंबर्स भेजे थे। उनमें से जो है इतने लोगों ने नहीं लगाए, मैं सारे फंड 89 नहीं लगे, जो टोटल में जो लगे मैंने 163,000 जो बताया उसमें बुजुर्ग भी शामिल हैं। तो और हेल्थ वर्कर्स 113,752 को लग चुके हैं वैक्सीन, और इसमें सेकेंड डोज जो लगा है 59,586, यानी तकरीबन आधा उनको लगा। तो ये 189 जो था 1000 जो थे लोग, उनमें से कुछ नहीं लगा। मैंने पहले भी टीवी के ज़रिए यही पैगाम दिया था कि प्लीज़ काइंडली आप अपने लिए ना सिर्फ अपने लिए ख़तरा हैं, आप अपने जो रिश्तेदार हैं उनके लिए भी एक ख़तरा है, हो सकता है, और आप अपने पेशेंट्स को भी ये इन्फेक्शन दे सकते हैं। इस वजह से ज़रूरी है, आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप वैक्सीनेट अपने आप को करें। अच्छा, दूसरी मैं अभी इन्होंने एक और बात की थी, खसरे की बात, हाँ खसरे की बात कर लूँ फिर मैं आपकी तरफ से भी ले लेती हूँ। खसरा जो है बिल्कुल वो जो है हमने टीम्स वहाँ भेजी हैं, वो स्वीपिंग की है उन्होंने, और जो है जैकबाबाद में, और वहाँ के जिनके उसमें आता था ये केसेस जहाँ से नमूदार हुए हैं उसके खिलाफ शो कॉज नोटिस और उनको एक्सप्लेनेशन दिए और उनसे एक्शन लिया जाएगा। अच्छा, आप किसके? हाँ देखें, ये ज़रूरी नहीं है कि 20 ग्रेड का ऑफिसर बेहतर हो, 19 ग्रेड का ऑफिसर जो है वो निकम्मा हो। मेरा मसला पता क्या होता है, 20 ग्रेड का ऑफिसर जब 20 ग्रेड में पहुंचता है ना, उसे 2-3 महीने या 6 महीने रह जाते हैं काम के लिए, और उसके बाद वो रिटायर होने वाला होता है। उसका मसला यही होता है कि वो अपनी रिटायरमेंट के पीछे पड़ता है, अपने पेंशन और उसकी सारी कार्रवाई करने लगता है, वो जो है काम में ध्यान इतना नहीं देता। तो हम कोशिश करते हैं जहाँ 20 ग्रेड का है उधर लगा दें, लेकिन मुझे बहुत सारी जगहों पे मसला पैदा होता है जब वो 20 ग्रेड का ऑफिसर काम नहीं करता, क्योंकि उसे वो पता है 3 महीने में जाने वाला है, कौन पूछेगा, बस ख़त्म, मेरा तो टेन्योर ख़त्म हो गया, काम करूँ नहीं करूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और क्या फिर ये मैं अच्छा सवाल पूछा आपने। देखें, हर वैक्सीन की अफादियत है। वेरिएंट जो है यूके का वेरिएंट जो है उसके, ये एक वेरिएंट है ब्राज़ील का जिसके ख़िलाफ़ ये वैक्सीन शायद इतनी करामत ना हो, लेकिन हर वैक्सीन जो है वो जो है जो भी कोविड की वायरस है वो जो फैला हुआ उसमें उसके ख़िलाफ़ वो करामत है। क्या सवाल ये पैदा होता है कि कितनी उसकी जो है इफ़ेक्टिवनेस, अफादियत कितनी है। अफादियत ये है कि अगर आपको यूके का स्ट्रेन जो है वो इतना फेटल नहीं है, अगर यूके का स्ट्रेन छोड़ें, जो भी आम कोविड का स्ट्रेन भी है वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है वैक्सीन के बाद भी, लेकिन उसकी जो है जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो है उसकी जो स्ट्रेंथ है, उसकी जो किलर सिचुएशन है, यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, यहाँ वेंटिलेटर की ज़रूरत, मर्ज इतना बढ़ जाता है कि उसकी ज़रूरत पड़ती है, वो नहीं होगा। माइल्ड किस्म का बुखार, माइल्ड किस्म का ज़ुकाम, नज़ला हो सकता है, लेकिन ज़रूरत अस्पताल की नहीं पड़ती। तो इस वजह से वैक्सीन जो भी मिले आप ज़रूर लगवाएं, क्योंकि सबकी अफादियत है। जी ॾिसो लेट मी मैं उर्दू में बात कर लेती हूँ ताकि सबको समझ में आ जाए। देखें, अगर हम एम्बुलेंसेस को लाशें उठाने के लिए देते तो हो सकता है उसी वक्त कोई इमरजेंसी हो जाए और उस एम्बुलेंस की ज़रूरत पड़ जाए,
اور وہ جو آدمی ہے یا عورت ہے یا بچہ ہے جو بہت بیمار ہو جائے, اس کو ضرورت پڑ جائے کہ اسے ایک ہسپتال سے دوسری ہسپتال یا گھر سے ہسپتال پہنچانا ہو, تو اگر ہم ایمبولینسز جو ہے, میرا پہلا جو ہے فرض ہے کہ بیمار لوگوں کو ہسپتال یا ہسپتال کے سے ایک دوسری ہسپتال میں منتقل کیا جائے. جن کی اموات ہوتی ہے, باڈی جو ہوتی ہے, اس کے اوپر پھر اس کے بعد جو ہے ہسپتال یا میڈیکل ڈپارٹمنٹ یا جو ہماری ہیلتھ ڈپارٹمنٹ, اس کا فرض ادھر تک ختم ہو جاتا ہے. ہم ڈیتھ سرٹیفکیٹ جب دیتے ہیں نا, ہمارا اس حد تک ہمارا وہ ہوتا ہے, فرض ہوتا ہے. اس کے بعد وہ جو ہے لاش کو, انفارچونیٹ ہوتا ہے, مجھے بہت افسوس ہے کہ اس طرح سے لاش کو ٹریول کرنا پڑ رہا ہے, لیکن اس میں میں چاہ رہی ہوں کہ جو گورنمنٹ ہے وہ جو ہے لاش اٹھانے والی گاڑیاں رکھے, تاکہ لاش کی جو ہے اگر سنگل کیبن یا جو ایمبولینس نہیں ہے اس طرح کی اگر گاڑیاں رکھے, تاکہ لاش جو ہسپتال میں ڈیتھ ہوتی ہے اس کی لاش کو گھر تک پہنچایا جائے یا قبرستان تک. یہ کرنا چاہیے اور یہ گورنمنٹ ضرور کرے گی. بالکل, میں چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ کریں. ابھی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے اوپر قدغن لگائی گئی ہے سپریم کورٹ کی کہ آپ وہیکلز نہیں لے سکتے, آپ گاڑیاں نہیں لے سکتے. تو ابھی تک ایمبولینس پہ بھی ہمیں بہت تشویش ہے کہ ہم ایمبولینس بڑھانا چاہتے ہیں, ایمبولینس تک پہ ہمارے ساتھ جو ہے یہ رکاوٹیں آئی ہوئی ہیں. پولیس کی جو بستر بند گاڑیاں ہیں یا پولیس وینز ہیں, ان کے اوپر بھی یہ رکاوٹ ہے. ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ گاڑیاں خریدی جائیں, لیکن اگر جب تک ہمیں سپریم کورٹ اجازت نہیں دیتی ہم نہیں کر سکتے. لیکن ہم کوشش کریں کہ ہم کیبنٹ سے پرمیشن لیں. ایمبولینس تک کی تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایمبولینس لے لیں, کیونکہ وہ اسینشیل سروسز میں ہم شامل کریں. جی یہ لوکل گورنمنٹ والے بیٹھے ہیں, ناصر شاہ آپ اس کا جواب دے دیں. نہیں, یہ غلط ہے. اے آر وی کی ویکسین ہے اویلیبل, ہر ڈسٹرکٹ میں اویلیبل ہے, اور جو ہے بی ایچ یوز میں اویلیبل ہے. جو مجھے ابھی صحیح تعداد نہیں پتا کہ کتے کی عنقریب کتنے جو ہیں ہوئے ہیں انسیڈنٹ, لیکن یہ میں بتا دوں کہ دیکھیں, اگر ہم اگر کتے کو مارتے ہیں تو اینیمل ویلفیئر والے آ جاتے ہیں کہ یہ کیوں آپ لوگ ظلم کر رہے ہیں, کتوں کو مار رہے ہیں. کتوں کو نیوٹر کرنا اور ان کو ویکسین لگانا ریبیز کی, اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا, کتا پھر بھی کاٹے گا. تو پرابلم یہی ہے کہ یا تو ہم ان کو یعنی ختم کر دیں, ان کی یوتھنیزیا کر دیں, مار دیں کتوں کو, وہ ممکن ہے. اور آئی تھنک لوکل گورنمنٹ کو اس پہ قدم لینا چاہیے, اور کر رہی بھی ہے لوکل گورنمنٹ, اس پہ کام کر رہی ہے. انشاءاللہ یہ بھی ہم کوشش کریں گے کہ ان کی بھی تعداد کنٹرول ہو جائے. جی لیسو نہ اس میں جو ہے ایک دو چیزیں ہیں بتائیں تمہیں. تو ایک تو مسئلہ یہ ہے کہ جو ہے ڈالر اور روپی کی ڈسپیرٹی جو ہوئی اور ڈالر بڑھ گیا, اس وجہ سے ریونیو کمپوننٹ ہمارے بہت اثر انداز ہوئے, کیونکہ ریونیو کمپوننٹ میں مشینز آتی ہیں اور دوسری اجزاء جو باہر سے ڈالرز میں منگائی جاتی ہیں, اس وجہ سے بہت سارے جو ہمارے کام رک گئے. ابھی بھی ہم 80 جو ہمارے 80 کے قریب پلس, آئی تھنک 80 پلس ہمارے جو ہیں جو تھے اے ڈی پی میں اسکیمس تھیں, وہ کمپلیٹ ہونے جا رہی ہیں. وہ 60 کی نہیں 80 پلس کی اسکیمز ہیں جو ہم کمپلیٹ کرنے جا رہے ہیں. وہ کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ ہوں, لیکن اس میں یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ریونیو کا کمپوننٹ ہمارے پاس پیسے کم تھے اور کاسٹ بڑھ گئی تھی مشینوں کی, اس وجہ سے تھوڑی ڈیلے ہوئی ہے اس میں, لیکن ہم نے ابھی اس کا بھی حل کر دیا.
بالकुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मैं जैसे बताया सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उस वजह से हमारे पर ज़रा पाबंदी है, लेकिन हमने वर्ल्ड बैंक से हम अग्रीमेंट कर रहे हैं और 200 एम्बुलेंसेज वर्ल्ड बैंक के थ्रू पूरे सिंध के लिए हम और मज़ीद लेंगे. हाँ ठीक, नहीं देखें नहीं 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 ऐसी कोई बात नहीं है. नहीं 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 गलत बात है. सिंध गवर्नमेंट ने अप्रोच शुरू दिन में किया था. हमने चाइनीज़ को भी कहा था. चाइनीज़ काउंसिल जनरल से मेरी मुलाकात हुई थी. उन्होंने कहा कि ये स्टेट टू स्टेट इनकी जो है वो है अग्रीमेंट होती है और स्टेट टू स्टेट प्रोक्योरमेंट होती है. इस वजह से हम चाइनीज़ से ख़रीद नहीं सके. फिर उसके बाद जो है मैं रशियन गवर्नमेंट से भी रशियन एम्बेसडर से भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो प्राइस कोट की वो बहुत ज़्यादा महंगी थी. उसमें मेरे पास जो पैसे थे उसमें बहुत कम तादाद में मिलती वैक्सीन. तो मैंने कहा मैं कुछ दिन रुक जाती हूँ, हो सकता है चाइनीज़ वैक्सीन जो सस्ती है बिलमुकाबल रशियन के वो हमें मिल जाए. अभी जैसे मैंने आपको बताया, अभी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को वो फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आ गया इशारा कि आप ख़रीद सकते हैं. और जो चाइनीज़ गवर्नमेंट है उन्होंने कहा है हाँ हमारे पास कैंसिनो अवेलेबल है, आप लोग कैंसिनो हमारे से ख़रीद सकते हैं. पहले वो कह रहे थे हमारे पास जो है कुछ तादाद में साइनोफार्म अवेलेबल है, वो भी गवर्नमेंट ने रोकी हुई है देने के लिए गवर्नमेंट को, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को, क्योंकि वो डोनेशन है, वो ख़रीद वाली नहीं है. ख़रीद नहीं सकते आप क्योंकि ख़रीदने के लिए साइनोफार्म अवेलेबल नहीं थी. कैंसिनो जो है वो रजिस्टर उस वक्त नहीं हुई थी. कैंसिनो जैसे ड्रैप ने रजिस्टर की है वो भी उसके बाद उसकी अवेलेबिलिटी प्रोडक्शन लाइन हो गई है और अभी उनमें हैं क्योंकि उनकी 7-8 लेबॉर्ट्रीज, और ये चाइनीज़ गवर्नमेंट नहीं बना रही है, प्राइवेट लेबॉर्ट्री प्राइवेट फार्मास्यूटिकल कंपनी बना रही है. अभी हमें इजाज़त फेडरल गवर्नमेंट ने कहा है कि आप ख़रीद सकते हैं. चाइनीज़ गवर्नमेंट कह रही है हाँ हमारे पास अवेलेबल है, अब अगर आप ख़रीदना चाहते हैं तो ख़रीदें. ये कोई बात नहीं हुई कि हम नहीं लेना चाह रहे थे, हम लेना चाह रहे थे, लेकिन मसला ये था क्योंकि ड्रैप को प्राइसिंग करनी है, ड्रैप को बताना है किस प्राइस में हमें लेना है. जो प्राइवेट सेक्टर है वो अफोर्ड कर सकता है कि वो जो है स्पुतनिक वी जो है वो महंगे दामों ले और महंगे दामों पे बेचे, वो तो अपना प्रॉफिट करेंगे ना. हमें तो मुफ्त में लगानी है और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लगाना चाहते हैं, तो हम वो देखेंगे कि हमें कौन सी वैक्सीन इतनी मिल जाती है कि हम ज़्यादा डोजेस ले सकें कम दामों में और हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का फ़ायदा कर सकें. बस नहीं देखें, उनको पहला डोज लगा था, पहले डोज के बाद आप इन्फेक्शन हो सकता है. ठीक है.